बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक नहायत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। आप ये तो जानते हैं कि हर इंसान ये चाहता है कि वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारे या कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारे। इसके पीछे उसका एक नज़रिया होता है, वो उसकी एक सोच होती है। जिस तरह हर इंसान मुख्तलिफ़ अंदाज से सोचता है, एक आधा पानी का गिलास, वो कुछ इंसान अपने नज़रिए और अपनी सोच और अपने ख़याल की वजह से उसको आधा खाली गिलास देखते हैं और कुछ उसे आधा भरा हुआ गिलास देखते हैं। जो आधा खाली देखता है वो गिला करता है, और जो आधा भरा हुआ गिलास देखता है वो शुक्र करता है। इसके पीछे उसके गिले और शुक्र के पीछे उसकी अपनी सोच रही। शेक्सपियर कहते हैं कि इंसान वो नहीं होता जो करता है, इंसान वो होता है जो वो सोचता है। हमारी सोच, हमारे ख़याल हमारी ज़िंदगी पे बहुत बड़े असरात डालते हैं, और अगर हमारी सोच मनफी है, हमारे ख़यालात मनफी हैं, तो हम एक मुज़र इंसान बन सकते हैं, और यही ख़यालात अगर मुस्बत हैं तो हम एक मुअस्सिर इंसान बन सकते हैं। हर चीज़ को फ़ेस करने का, उसका सामना करने का एक अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। मैं ख़ास तौर पे उन साहबान से और उन बहन भाइयों से मैं इस वक्त मुखातिब हूँगा जो दफातर वग़ैरह में काम करते हैं, और वहाँ पे अक्सर और बेशतर हमने ये जुमला सुना है, मैं भी यहाँ पे सुनता रहता हूँ कि जनाब मैंने इस काम में इतनी मेहनत की, इतनी लगन से काम किया, मैंने इतना वक्त लगा दिया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बॉस ने मुझे डांटा है, मैं शायद ये काम कर ही नहीं सकता, मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ, आज के बाद मैं कभी इस काम को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये इस तरह की थॉट्स हमने अपने इर्द गिर्द बहुत सुनी, और इसी की ये एक मनफी सोच है। और इसी के साथ अगर आप मुस्बत इसका मुतबादिल सोच देखना चाहते हैं तो वो ये है कि आज बॉस ने मेरे काम में कुछ गलतियां निकाली हैं। मुझे आज एहसास हुआ है कि ये वाकई कुछ चीज़ें गलत थीं, और आइंदा मैं इन गलतियों को ठीक करके अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली इस काम में, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल करूँगा। अच्छा, ये दो अलग अलग किस्म की सोचें हैं, ख़याल हैं। वो कहते हैं कि जो ख़याल होता है वही हाल होता है। एक भूखा होता है ना, एक भूखे से ये पूछा जाए कि भाई दो और दो कितने होते हैं, कहेगा 4 रोटियाँ। जिसको इंजेक्शन से डर लगता होता है, उसके जहन में इंजेक्शन का एक ख्याल होता है, उस इंजेक्शन अभी 1 मीटर दूर होता है और उसे दर्द होना शुरू हो जाती है। आपने खुद ये विटनेस किया होगा। खैर जनाब, आज हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में कि मनफी और मुस्बत सोच ये हमारी ज़िंदगी पे किस तरह असरअंदाज होती है। और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आज ये बेसिकली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर पे और दफातर वगैरह में जितने बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके जो एम्प्लॉयज़ और जो स्टाफ होता है उनको, ताकि उन बेहतरीन जो उनके अंदर एक स्किल्स मौजूद हैं उनका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया जा सके, और वो लोग भी अपने अपने शोबों और डिपार्टमेंट्स में तरक्की कर सकें और एक मुस्बत इंसान बन सकें। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ैन गोपलानी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, जज़ाकल्लाह सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या बात है। अच्छा, एक अगर ब्रेक ले लें तो कोई मनफी सोच तो नहीं आएगी आपको? कोई मनफी सोच नहीं सर। ओह बिल्कुल सही। एक ब्रेक के बाद आप दोस्तों की खिदमत में हम हाजिर हो रहे हैं और इसी खूबसूरत मौजू पे बात करेंगे। अपने मेहमान से कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मनफी और मुस्बत सोच के हवाले से कि ये मनफी और मुस्बत सोच
ہماری زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وقفے سے پہلے میں نے آپ سے اپنے مہمان کا تعارف کروایا۔ میرے ساتھ موجود ہیں زین گوپلانی، جو کہ ایک نوجوان کارپوریٹ ٹرینر ہیں۔ یہ مسکراہٹ آئی ہے نوجوان کے نام۔ ہمارے دوسرے مہمان جو کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور بھی زندگی کے بہت سارے شعبوں میں اپنے آپ کو منوا چکی ہیں، محترمہ سلمیٰ ظفر عاصم صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن یہ کہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ نارملی رہتی ہے۔ میں نے کوشش کی تھی اتنا موڈ آف کرنے کی، میرے نام کے ساتھ محترمہ اتنا وہ لگا دیا بزرگ۔ میرا خیال اس بات پہ کہتی ہم نہیں کھیل رہے، میرا خیال بہت مثبت تھا۔ محترمہ ایک تو نام بہت زیادہ لمبا، اگر میں ادھر کہتا نا کہ میڈم سلمیٰ تو او تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی زین صاحب، جی منفی سوچ ہوتی ہے، یہ ہماری زندگی پہ کس طرح جو ہے اثر انداز ہوتی ہے؟ صرف منفی کی بات کر رہا ہوں میں بھی۔ منفی کیسے آتی ہے؟ دیکھیں یہ بات شروع ہوتی ہے جب ہم بہت ہی چھوٹے سے ہوتے ہیں۔ اینڈ ایک ریسرچ بتاتی ہے امریکن سائیکالوجسٹ اسکول آف جرنل کی، وہ یہ کہتی ہے کہ ایک بچہ 5 سال کی عمر تک پہنچنے تک تقریباً 10 سے 12 ہزار بار نہ سن چکا ہوتا ہے۔ 10 سے 12 ہزار بار تک نہ سن چکا ہوتا ہے کن معاملات میں؟ یہ امریکن بچہ ہوگا؟ یہ اوور آل گلوبل ریسرچ ہے۔ اچھا گلوبل ریسرچ بتاتی ہے یہ۔ اچھا یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آپ یہ نہیں کرو، آپ وہ نہیں کرو، اور اس معاملات کو شروعات میں یہ آپ سے تو ہو جاتا ہے، تو سے پھر غصہ ہو جاتا ہے، پھر مار بن جاتی ہے۔ اب ایک بچہ، یا ہاں ہم سب اس میں شامل ہوتے ہیں، 5 سال کی عمر تک، جبکہ سب سے زیادہ برین ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے بچے کا، وہاں پہ وہ نہ سنتا رہا ہے، اور پھر جب وہ بڑا ہو کے اپنی جاب پہ جاتا ہے، یونیورسٹیز پہ جاتا ہے، اور پھر وہ منفی سوچ رکھتا ہے، تو لوگ بولتے ہیں بڑا نیگیٹو بندہ ہے۔ بچپن سے ہم نے ٹریننگ یہی دی ہے، پہلا تو مسئلہ ہی یہی ہے۔ دوسری چیز جہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہاں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک اور ریسرچ بولتے ہیں کہ 10 میں سے اگر 8 بار آپ لوگوں سے پولائٹلی مہذب انداز سے بات کرو گے تو شاید وہ یاد رکھیں گے۔ 10 میں سے 8 بار شاید وہ یاد رکھیں گے، مگر اگر 2 بار آپ نے بدتمیزی سے بات کی وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اوکے، یہ بھی ایک ریسرچ ہے۔ تو ان تمام پیٹرن سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ انسان نیگیٹو سوچ لے کے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو انوائرمنٹ سے وہ نیگیٹو سوچ بالکل آتی ہے، بالکل۔ بات یہ نہیں کہ نیگیٹو سوچ کو مٹایا کیسے جائے، بات یہ ہے کہ پازیٹو سوچ کے لیے ٹرین کیسے کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی ہم جو اپنے نیگیٹو جو تھاٹس کی بات کر رہے ہیں، اس سے کیا کیا اثرات آ سکتے ہیں ہماری زندگی میں؟ اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے جو کہ نیگیٹو سوچتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی اپنی زندگی میں کیا کیا وہ نقصانات ہوں گے اسے، یا کہ کس طرح وہ اثر انداز ہوگا؟ سب سے پہلے فزیکل نقصان ہوتا ہے کیا ہے نیگیٹو سے، کہ آپ کے جو باڈی کے مسلز ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ ایک سختی آنا شروع ہو جاتی ہے، جو آگے جا کے ایجنگ کا پرابلم بھی کریٹ کرتی ہے، ہائپر ٹینشنز کریٹ کرتی ہے آپ کے دماغ میں، بلڈ پریشرز انکریز کرتی ہے، اور باڈی کو فزیکلی سب سے پہلے ڈیمیج کرتی ہے۔ اچھا یہ صحت کے اعتبار سے بتا، یہ صحت والی بات، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ آپ کی اسپیچ، آپ کی گفتگو میں بھی لوگ جو ہیں آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو ایک ورڈ آج کل چلتا ہے وہ ہے ٹاکسک، یعنی کہ تیزاب والے۔ تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات بتا دی گئی کہ وہ زہریلے لوگ ہیں، ان سے دور رہو۔ اچھا یہ کیا بولتے ہیں اپنے آپ کو، یہ نیگیٹو سوچ کی ان کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ میں سچ بولتا ہوں، میں جو دل میں ہوتا ہے نا منہ پہ بولتا ہوں۔ اب ان کے دماغ میں تمام کچرا چل رہا ہے نیگیٹو سوچ کا، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ وہ سچ صرف ان کا سچ ہے، دوسرے کا نہیں ہے، اور اس لیے لوگ دور ہو جاتے ہیں ان زہریلے لوگوں سے۔ اچھی بات، یہ دوسرا ہے۔ اور پھر تیسرا، اس پورے نیگیٹو کے سرکل میں آپ بھی اپنا کنٹریبیوشن دیتے جاتے ہو، اور معاشرے اور معاملات کو مزید آپ نیگیٹو بناتے جاتے ہو، اور پھر اگین اس کی وجہ سے لوگ ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ڈسکریج ہوتے ہیں، اور سارے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ سلمیٰ جی بڑی خوبصورتی سے انہوں نے زین صاحب نے بیان کیا ہے۔ اچھا منفی سوچ کا آنا کیا ایک معمولی بات ہے؟ ہر انسان میں منفی سوچ آ سکتی ہے؟ دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز ہے، نفس ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، میں ہم سب کے ساتھ لگی ہوئی۔ پہلا لفظ جو ہے جو آپ کو منفی لے جاتا ہے وہ میں ہے، میں اچھا، میں خوبصورت، یہ میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ بچے نے کہا بہت بڑی مطلب کہتی ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ انہوں نے بات کی ہے۔ اگر آپ بچپن سے یہ چیز میں آپ آٹومیٹکلی ڈیولپ کرتی ہیں، مائیں میرا بچہ یہ کر سکتا ہے، کوئی اور بچہ پوئم سنا اس سے سن لیجئے، اس کو آگے بٹھا لیجئے،
وہ چیز آپ اپنے بچوں کو اوپنلی چھوڑ نہیں دیتے. تو وہ ایک تو وہاں سے سٹارٹ ہوئی, دوسری انسان کی بائی برتھ ہے کہ اس کا نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں اس کو اپنے آپ کو, اس کی نیچر کی بات کر رہے ہیں, اب اس کی نیچر کی بات, آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے. نیگیٹیوٹی جہاں پازیٹیوٹی اللہ تعالیٰ نے ڈالی آپ کے اندر, وہ نیگیٹیوٹی بھی ہے. آپ کس طرح ڈفرینشیٹ کس طرح کریں گے کہ آپ پازیٹیو ہیں؟ کچھ نیگیٹیوٹی ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ پازیٹیو ہوتے ہیں نا. بات یہ ہے کہ آپ اس کو لے کر کس طرح چلتے ہیں. نیگیٹیو تھاٹ کا آنا اور اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا, یہ سب سے بڑی انسان کی پاور ہے. ہر انسان کو نیگیٹیو سوچ آتی ہے, آپ دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. اب ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے جی, برے لوگوں کے ساتھ مت پھرے, سارے بروں کو اکٹھا کر کے کیا بتا ہے کالونی بناتے وہیں پہ رہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور کون کس کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ کون اچھا بندہ اور کون برا بندہ ہے؟ یہ ہم ہی کر رہے ہیں نا. تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں یہ برا بندہ ہے تو یہ نیگیٹو تھاٹ ہے. پلیز آپ کس طرح کیسے اسٹے کام, اسٹے پازیٹیو, تھنک پازیٹیو, اور لوگوں کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے آٹومیٹکلی اچھا ہوگا. یہ کرما کی طرف ہم نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں ہم لوگ یہ بھی ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ ہم کسی دوسرے کی اینک سے دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے مجھے کہا کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے تو میں نے اس پہ یقین کر لیا. جیسے اگر چور سے پوچھا جائے کہ پولیس والا یہ جو ہے کیسا کہتا ہے بہت برا آدمی ہے, یہ مجھے پکڑ لیتا, تو اس کے لیے وہ جو پولیس والا وہ بہت برا آدمی ہوگا. اور ایکچولی وہ پولیس والا جو ہے اس کے سامنے وہ چور کی ساری حقیقت واضح ہے, تو وہ اس کے لیے تو برا ہو گئے ہو. تو میرا خیال ہے ہمیں خود جو ہے وہ اپنے جس رنگ کے شیشوں سے ہم اس دنیا کو دیکھیں گے اسی رنگ کی جو ہے نا دنیا نظر آئے گی, اور تھوڑا سا وہ حقیقی رنگ بھرنے چاہیے ان یہ جو آپ نے بات کی یہ انتہائی خوبصورت ہے. اور اگر یہ میسج لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے اب ہم نے کتنے طلاق پہ واقع کیے ہیں, ہم نے بریک اپس پہ بات کی ہے, کتنے بچوں کی لائف کو ڈسکشن کیا. آپ کو پتہ ہے یہ سارے ایشوز بنتے کہاں سے ہیں؟ آپ اسی ایک چشمے سے دیکھ رہے ہیں دوسروں کے. ماں کہتی ہوتی تھی فلاں کی بہو بہت بری ہے, فلاں کی بیوی بہت بری ہے, بہنیں آپس میں ڈسکشن کر, تو وہ چشمہ وہ بن گیا. آپ چھوٹے تھے, آپ اٹھتے بیٹھے. اسی لیے میں نے ہمیشہ جب بھی آپ کے پروگرام میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ فہیم کے پروگرام میں آ کے نا اپنی بات پوری اور گھریلو انداز میں سمجھاتی ہیں. ایک چھوٹی سی چیز ہے, بات بچے نے سٹارٹ کی ہے بچوں سے, چھوٹے سے. اگر آپ نے پازیٹیو رکھنا ہے تو اپنے گھر کو پازیٹیو رکھیے, تھنکنگ کو پازیٹیو رکھیے, لوگوں کو ڈسکشن مت کیجیے, تو وہ ان کو راستہ مل جاتا ہے. ایک گھر میں کس طرح ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور بات کر رہے ہیں ہم مثبت اور منفی سوچ کے حوالے سے کہ یہ سوچیں ہماری زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں, اور ان صرف اپنی سوچ کو بدلنے سے ہم اپنی زندگی میں کیسے بدلاؤ لے کے آ سکتے ہیں. آج ہم پروگرام میں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جہاں پہ ٹوٹا تھا وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ خاندانوں میں منفی شخصیت یا منفی سوچ رکھنے والا کوئی ایک انسان وہ پورے رشتے کو, خاندان کو, سب کو متاثر کر دیتا ہے. تو اسی طرح ایک مثبت سوچ رکھنے والا جو ہے وہ بھی بہت ساری پریشانیوں اور تکلیفوں سے آپ کو جو ہے نا وہ بچا کے رکھتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کس طرح یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یس میرے اس ریلیشن میں یا یہاں پہ یہ جو رشتہ دار ہیں سارے, ان میں یہ ایک شخص جو ہے یہ نیگیٹو ہے, اور اگر کوئی نیگیٹو تھاٹس اس میں آ رہی ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کا, یا ہمیں کس طرح مقابلہ کرنا ہے, اور کیونکہ وہ تو اپنے ساتھ گھیرے میں لے رہے ہیں نا باقی سارے لوگوں کو بھی. ایسا ہی ہے. ہاں, تو اس حوالے سے کچھ بریف کیجئے. اچھا, پہلا تو بات یہ کہ یوزولی مشکل نہیں ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون بندہ نیگیٹو ہے. مشکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ میں نیگیٹو ہوں. اگر میں نیگیٹو ہوں تو سب نیگیٹو ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات ہے. اچھا, یہ آپ کی اس وقت کی اس سچویشن پہ آپ کہتے کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی مسئلہ ہو گیا, ایک ایسا ہوتا ہے خاندان میں, او ہو اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا, وہ اتنی سی بات کو بہت بڑھا چڑھا کے اور پھر اس کے 10 ریزنز نکالتے ہیں, اس نے ایسا کیا ہوگا, اس نے ویسا کیا ہوگا, اور چلتی رہتی کہانی. شادی بیاہوں پہ میں نے یہ خود چیزیں دیکھی ہیں. ٹرسٹ می, مہینوں لڑائیاں رہی ہیں, اور لڑائی کی وجہ کیا تھی
کہ सानू खलो के नहीं मिला, मतलब सिर्फ खड़े हो के मिले नहीं तो आप उसके ऊपर इतनी लड़ाइयाँ हैं कि वो बात तलाक तक आन पहुँचती है। ऐसा ही है, ठीक है। अब एक बंदा ऐसा होगा जिस बातें कहेगा, ऐसे ही एक और भी कोई चाचा मामा ताया होते हैं जो कि मामलात को ठंडा करने में लगे हुए होते हैं। अच्छा भूल जाओ, अच्छा छोड़ो इस बात को, अच्छा आगे चलो, अच्छा आगे चलो। हमें वहीं तो मालूम पड़ जाता है कि ये बंदा पॉजिटिव है, कि बंदा पॉजिटिव है और इस मामले को बढ़ाना नहीं चाह रहा, वो खत्म करना चाह रहा, डिफ्यूज करना चाहता है मामलात। सही है, ठीक है। अब जब ऐसा बंदा मिल जाता है जो कि वाकई में मनफी सोच रखता है और बातों को बढ़ाना चढ़ाना चाहता है, तो उसको ये नहीं बोलना है तुम नेगेटिव हो, क्योंकि जब अगर आपने ये बोल दिया वो डिफेंस में चला जाएगा। ओहो मेरे खिलाफ मुझे अटैक हो रहा है, मुझे अटैक हो रहा है, मैं नहीं हूं ऐसा, मुझे नहीं बोलो, तुम ऐसे हो, मुझे नहीं बोलो। जब ये हो जाता है आपने उसको उसी वक्त खो दिया, अब वो मुस्बत नहीं होने वाला, एटलीस्ट आपके साथ तो नहीं होने वाला मुस्बत। ओके, क्योंकि आपने उसको उसका चेहरा दिखा के आपने उसकी नजर में उसको विलन बना दिया। हाँ, जो वो तस्लीम नहीं करना चाह रहा। कोई विलन नहीं बनना चाहता भाई, हर किसी को हीरो बनने का शौक है कि मैं हीरो हूँ भाई, मैं विलन नहीं हूँ मैं। ठीक है जी। यहाँ पे समझने की बात यह है कि उन्हें दूसरा पहलू दिखाए मोहब्बत से, क्योंकि देखिए नफरत को अगर नफरत से काटोगे तो वो बढ़ती है, कम नहीं होती। ठीक है, क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक करती हैं कि जो मनफी सोच रखता है उसको मोहब्बत के साथ जो है वो आप उसे ठीक कर सकते हैं, उसे इस राह रास्त पे लेके आ सकते हैं, मगर एक मनफी सोच रखने वाले से मोहब्बत कैसे की जाए, ये भी तो एक सवाल है। यहीं पे अपनाइयत की बात आती है सारी चीज़ों के साथ। अब मेरा एक क्वेश्चन, क्योंकि ये जो आपने क्वेश्चन किया है, आपने कह दिया मनफी सोच के साथ एक बंदा बैठा हुआ है, यहाँ तो आपको पता चलता है एक वाकया हुआ, एक ने बात बढ़ाने की कोशिश की और एक ने बात घटाने की कोशिश की। ठीक है, आप वहाँ जो खड़े हैं आप दोनों की बातें सोचें। उस टाइम आपकी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चल रही है चीज़ें, आप उस चीज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, वो फंक्शन होने देना चाह रहे हैं, उसका मजा लेना है कि लड़ाई करनी है जो एक्चुअल चीज़ है। वही एक्चुअली आपके अंदर ही नेगेटिविटी है, आपके अंदर ही पॉजिटिविटी है, और जो आप लोगों को देख रहे हैं। ठीक है, आप एक बंदे को खोना चाहते हैं या नहीं खोना चाहते हैं, आप सिर्फ इस तरह स्विच कर लें अपने आप को कि ये मुझे नेगेटिव दिख रहा है मेरी नेगेटिविटी की वजह से, अब मैं वही देख रहा हूँ इसके अंदर जो मेरे अंदर है। तो उसमें क्या होगा, आपको जो गुस्सा है उससे, ठीक, और आप उसको जो समझा, आप एकदम काम हो जाएंगे। और साथ ही आपको ये बात भी पता चल जाएगी यार, अगर आपको खुद पता चल रहा है ना यार ये नेगेटिव दिख रहा है, इट मीन्स मेरे अंदर नेगेटिविटी है। अगर आपने अपने आप को जज करना शुरू कर दिया तो ये आपको वही फीलिंग बता देगा कि अगर आपने उसके मुंह पे कह दिया ना तुम नेगेटिव हो, तो क्योंकि वो जो पहला लफ्ज आपको मिलता है कि यार ये मैं ही नेगेटिव सोच रहा हूँ, मैं इतना गलत कैसे सोच सकता हूँ, पहला क्वेश्चन आपसे जो होता है ना वो आपको तकलीफ देता है, आप उस तकलीफ में से गुजर जाते हैं। देन यू रियलाइज, ये क्योंकि ये मैं ज़िंदगी का वाक़या बता रही हूँ, नॉर्मली चीज़ें हैं, लोगों के घरों में नेगेटिव बच्चे भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, बड़े नेगेटिव हो जाते हैं बच्चों के साथ। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि दो लम्हे के लिए सोचें, आप वही देख रहे हैं जो आप देखना चाह रहे हैं, आपको उनकी पीछे की अच्छाइयाँ नहीं नजर, क्योंकि हर इंसान हर वक्त नेगेटिव नहीं रहता, वो किसी एक शख्स के साथ पॉजिटिव ज़रूर होता है, इतनी मोहब्बत ज़रूर करता है जिसके साथ वो बैठना भी चाहता है, हंसना भी चाहता है, बोलना, ये वही शख्स है जो घर में इंतशार फैला रहा होता है। ठीक है, तो आप उसकी पॉजिटिविटी तो देखें, एक्चुअली उसको यहाँ जहाँ वो नेगेटिव खड़ा है वहाँ उसे कोई पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है, आप दिखाए तो सही, आप अपनी एफर्ट तो करें। और दूसरी मेरा एक अपना मानना है, मैं अपनी पॉजिटिविटी की बात करती हूँ, मैं ये हमेशा ये देखती हूँ कि अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है या कोई गलत अंदाज में बात कर रहा है, यार उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, वो फील क्या कर रहा है, घर से लड़कर आया, हम जैसे मजाक में एक बात करते हैं, यार आज क्या बात है बेगम ने नाश्ता नहीं दिया तो सारा गुस्सा ऑफिस में निकालना है, इट्स जस्ट अ जोक, लेकिन वाकयातन इट्स ऑल डिपेंड्स। अब हम मैं जो इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इस टाइम हम क्राइसिस में हैं, ठीक है, हर कोई फाइनेंशियल इश्यूज के अंदर है, डिप्रेशन का मरीज है, डिप्रेशन आता कहाँ से है, नेगेटिविटी से ही आ रहा है ना हमारी, हम हर वक्त नेगेटिव रहते हैं तो हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मुख्तलिफ बीमारियां जिनका हम आगे जिक्र करेंगे कि जो नेगेटिविटी की वजह से आती हैं। जब इन हालात के अंदर हमें नेगेटिव ही रहना है, ये हालात ही नेगेटिव चल रहे हैं, यार आज जॉब चली गई है, पैसे कम हैं, नहीं, मेरा ख्याल है कि इन हालात में हमें मुस्बत होने की ज्यादा ज़रूरत है। और तो वो कैसे हुआ जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। ओके, अच्छा, ये जो
منفی سوچ کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی میں، ہماری شخصیت میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اور جن کو میں کہوں گا کہ یہ بیماریاں ہیں جن کا ہم نے علاج کرنا ہوتا ہے. اچھا وہ بیماریاں کون کون سی ہیں؟ جن میں کچھ جو ہیں وہ یہ ہے بدگمانی، ٹھیک ہے، وہ ہے نفرت، غیبت، غصہ، کینہ، بدلہ، بے صبری، مایوسی، کنجوسی اور اس طرح کی بہت ساری وہ چیزیں جن کو ہم وہ کردار کی خامیاں یا وہ غلطیاں جو ہم سمجھتے ہیں، اگر یہ موجود ہیں ہمارے اندر تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یس میں نیگیٹو تھاٹس رکھتا ہوں. بالکل ہے نا. تو اب وہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں اگر کسی کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اچھا یہ سب کو پتہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اپنے آپ سے اگر پوچھے نا تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہاں نہیں میں نے زیادتی کر دی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ احساس اگر زندہ ہے تو پھر تو آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو اگر احساس نہیں ہے تو پھر تو پہچان نہیں ہوتی. تو اگر کسی کو واقعی احساس ہو گیا ہے کہ وہاں یہ تشخیص ہو گئی ہے اس کی کہ میرے اندر یہ مسائل موجود ہیں، میں نیگیٹو تھاٹس رکھتا ہوں، تو وہ کس طرح ٹھیک کرے؟ اسے پہلا سٹیپ کیا لینا ہے؟ اسے وہ کون سا وہ سرا پکڑنا ہے ڈور کا کہ وہ اس برائی والی وہ دلدل جو ہے وہاں سے باہر نکل سکے؟ اوکے، پہلی چیز یہی ہو کہ ریئلائزیشن ہو جائے جو آپ نے بات کہی کہ احساس ہو گیا. کیونکہ یہ احساس نہیں ہو پاتا جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک چیزیں مسئلہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اگر اندر باڈی کوئی مسئلہ چل رہا ہے، جب تک وہ ڈائگنوز نہیں ہوگا کہ یہ مسئلہ ہے آپ نہیں صحیح کر سکتے اس کو. اور یہ پہلا اسٹیپ بہت امپورٹنٹ فہیم. یہ ہو گیا، میں کہتا ہوں آدھا مسئلہ یہیں سالو ہو جاتا ہے. اچھا، آدھا مسئلہ یہیں سالو ہو گیا. ڈائگنوز ہو گیا جب ڈائگنوز ہو گیا کہ میں رکھتا ہوں نیگیٹو سوچ، مجھے غصہ کچھ زیادہ ہی آتا ہے، مجھے کنٹرول نہیں ہے، مجھے بات بہت جلدی بری لگ جاتی ہے، اکثر باتوں کو میں انا پہ لے کے آ جاتا ہوں یا ضد پہ لے کے آ جاتی ہوں، تو یہاں آدھا مسئلہ سالو ہو گیا. اچھا، اب اگلی بار ایسا کوئی موقع آتا ہے جہاں آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے، میں چاہوں گا یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ دو چیز سوچیں. کیا آپ اس کو مسئلہ دیکھتے ہو یا آپ اسے موقع دیکھتے ہو؟ چیلنج دیکھتے ہو یا اپورچونٹی دیکھتے ہو؟ اگر آپ اس کو چیلنج دیکھتے ہو تو آپ تمام وہ چیزیں سوچو گے کہ اس چیلنج کو نپٹانا ہے، او ہو یہ مسئلہ ہے، اس کو صحیح کرنا ہے. اگر آپ اس کو موقع دیکھو گے تو آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہو گے. مثال کے طور پہ گھر پہ لڑائی ہو گئی، او ہو مسئلہ ہو گیا، امی ابو کی لڑائی ہو گئی، موقع ہو گیا امی ابو کو قریب لانے کا ایک اور نیا موقع مل گیا. اب ان کو ساتھ باہر ایک اور موقع مل گیا. لیٹ سے کسی سے کوئی گلا شکوہ ہو گیا، ایک پرانے دوست سے جھگڑا ہو گیا، اوکے ایک موقع مل گیا کہ دوست کے ساتھ کہیں گھومنے چلے جاؤ. ہاں اگین مسئلہ دیکھتے ہو یا موقع دیکھتے ہو؟ یہ بھی سوچ ہے، یہ بھی سوچ ہے. میرا کوشچن موقع کے اندر مجھے ایک بات یاد آئی ہے بیٹا. اگر موقع ہے امی ابو کی لڑائی ہوگی، اوکے گریٹ کام آیا ہے، امی سے الگ بات کروں گا، ابو سے الگ بات کروں گا، وہ تو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان کو ان کی سناؤں گا. مطلب اپنے فائدے جو لوگ ہمیشہ میں بڑے مزے سے سوچ رہی ہوں، میں نے کہا اتنی اچھی انہوں نے بات کی ہے، بات بہت اچھی ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو پازیٹیو رہے کہ آپ نے انہیں قریب نہیں. جس موقع کی بات کر رہے ہیں وہ مثبت آدمی ہی مثبت سوچ رکھنے والا ہی اس طرف جاتا ہے. امی ابو کا جھگڑا ہوا ہے، بچے فائدہ اٹھائیں، کھانے پہ لے جائیں، ہم بھی لے کے جائیں. صحیح ہے. تو یہ سوچ ہے موقع یا مسئلہ. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں جو بالکل ہوتا ہے بھائی، موقع پہ چوکا لگتا ہے جناب. بالکل لگتا ہے. اچھا کچھ لوگ موقع کی تلاش میں یہ بھی ہوتے ہیں، او ہو صحیح ٹائم ہے، امی نے مجھے پچھلے دن یہ کہا تھا، لوہا گرم ہے اب مارنے کا مزہ آئے گا. اس کی بات کر رہے ہیں، اب باری آئی ہے بدلہ لینے کی. صحیح. تو ایک تو یہ بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جب یہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ میں تھوڑا سا نیگیٹو ہو جاتا یا ہو جاتی ہوں، تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا وے کے دوران بھی، نیگیٹو سوچ رکھنا نیچرل ہے. یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے، سب کے ذہن میں آتی ہے، سب کے ذہن میں آتی ہے. میں یہ بات مان نہیں سکتا کہ کوئی انسان کہے کہ مجھے نیگیٹو سوچ نہیں آتی، وہ جھوٹ بولتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. سائنٹیفکلی پروون ہے نیگیٹو سوچ رکھنا نیچرل ہے. اسی طرح پازیٹیو بھی نیچرل ہے. ہوتا کیا ہے آپ کے اندر دو انرجی ہے، نیگیٹو بھی ہے پازیٹیو بھی ہے. انسان کی جو روح کی بات کی جاتی ہے نا، سائنس اس کو انرجی بھی کہتا ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ کہ جیتتا کون ہے اندر سے، نیگیٹو جیت رہا ہے یا پازیٹیو جیت رہا ہے. اور اس کی بہت مشہور کہانی بھی ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کو سناتا کہ ہر انسان کے اندر دو بھیویے پلتے ہیں. ایک بھیویا جو ہے جو کہ غصہ والا ہے، وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو کاٹنا چاہتا ہے، خونخوار ہے.
اور دوسرا جو بھیڑیا ہے نا وہ پیار کرتا ہے, وہ لوگوں سے محبت سے پیش آتا ہے, وہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے. تو بچہ پوچھتا ہے کہ ابو جیتتا کون ہے؟ اور باپ بولتا ہے جس کو سب سے زیادہ دانہ ڈالتے ہو, جس کو سب سے زیادہ کھانا کھلاتے ہو. اگر آپ اس خونخوار بھیڑیے کو اپنی انا, اپنی منفی سوچ, اپنا غصے کا کھانا کھلائے جا رہے تو وہ جیتتا رہے گا. اور دوسرے پہ اگر آپ صبر, محبت اور معافی, کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہو, آپ صبر رکھتے ہو اور آپ دنیا کو محبت سے دیکھتے ہو کہ یار دنیا میں لوگ اچھے ہیں. سچویشن ایسی آ جاتی ہے جہاں لوگ تھوڑے سے تنگ آ جاتے ہیں. سب انسان اچھا ہے, یہ سوچ تو چاہیے نا کہ ہر انسان اچھا ہے. بالکل سوچ نہیں وہ لاتے. ہمارے تصور میں اگر اچھائی ہوگی تو ہماری حقیقت میں بھی سامنے آئے گی. اور وہی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ جو خیال ہوتا ہے وہی حال ہوتا ہے. اچھا, اور خیال کے بارے میں ایک تحقیق کے مطابق ہر انسان کو 24 گھنٹے میں 60,000 خیال آتے ہیں. واو. ٹھیک ہے, مطلب کوئی بھی شخص اس طرح خاموش اگر بیٹھا ہے تو وہ اس وقت بھی کچھ سوچ رہا ہے, اس کے ذہن میں ہر وقت سوچ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. تو وہ اتنی بڑی تعداد میں جب ہمارے ذہن میں سوچیں چلتی ہیں اور ان کو نیگیٹیوٹی کی طرف ڈائیورٹ کرنا یا انہیں پازیٹیوٹی کی طرف کرنا, یہ میرا خیال ہے ہمارے اپنی ایک کمانڈ اور وہ ہماری اپنی پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ کہ اتنی زیادہ سوچوں کے اندر اگر آپ کے پاس 30 پازیٹیو سوچیں ہیں اور ایک نیگیٹو ہے تو وہ ایکول چل رہے ہیں. ہاں, اگر 24 بھی ہیں ہر گھنٹے کی ایک بھی, تب بھی آپ نے ایک نیگیٹو سوچی, چلو جی وہ تو پازیٹیوٹی گئی. مطلب وہ نیکیاں ہوں اور بدی کی طرف آ جاؤ تو ایک بدی اور اتنی 30 نیکیاں کھا گئی. یہ والا بڑا آسان فارمولا. ہاں ایسے ہی بات ہے. اور جس طرح سے ہم باڈی کو بھی ٹرین کرتے ہیں نا, جب کوئی جم جاتا ہے تو شروعات میں ہم ویسے نارملی واک کرتے ہیں نا تو مسئلہ نہیں ہوتا. بٹ جب آپ ٹریڈ مل پہ چڑھو گے نا اور آپ 6 کی اسپیڈ سے بھی واک کرو گے تو 10 منٹ بعد پاؤں دکھے گا. یہ کیا ہوگا؟ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے. اور باڈی میں اسٹریس آتا ہے. دماغ کی ٹریننگ میں بھی شروعات میں اسٹریس آتا ہے. اوکے, آپ کہتے ہو مجھے نیگیٹو نہیں سوچنا, میں پازیٹیو سوچوں گا. اب وہ بندہ کیے جا رہا ہے, اصل میں آپ کو غصہ آ رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, مگر میں کچھ نہیں بولوں گا, میں کچھ نہیں بولوں گا, نہیں مسکرانا ہے ذہن, نہیں مسکرانا ہے ذہن, کچھ نہیں کہنا, کچھ نہیں کہنا. یہ ایفرٹس چاہیے. ہاں, یہ ایفرٹ تب آئے گا جب وہی آپ کی بات کے لوگوں کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ میں نیگیٹو ہو جاتا ہوں. بالکل صحیح ہے. ابھی ہم نے جناب ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ جو مثبت سوچ ہے وہ کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے, اور مثبت سوچ کے پیدا کرنے سے ہم کس طرح مؤثر, مفید اور کامیاب انسان بن سکتے ہیں, سوسائٹی میں ایک اہم انسان بن سکتے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں منفی اور مثبت سوچ کے حوالے سے کہ یہ سوچیں ہماری زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی ہمارے مہمانوں سے. مہمانوں کا میں تعارف ایک دفعہ پھر سے کروا دیتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں زین گوپلانی صاحب جو کہ کارپوریٹ ٹرینر ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں سلمہ ظفر عاصم صاحبہ جو کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اچھا زین صاحب جی, دیکھیں, آپ نے کہا کہ منفی اور مثبت سوچ جو ہے, جو نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی جو ہے, یہ آپ کی ایک پرسنالٹی کے اندر انرجی ہوتی ہے. دونوں انرجیز ہیں. بالکل ایسا ہی. اچھا, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جنگ جاری ہے اندر. وہ میرا خیال ہے اس منفی اور مثبت کی ہی ایک جنگ ہوتی ہے, اور ہم نے شکست دینی ہوتی ہے منفی سوچ کو اپنی مثبت سوچ کے ذریعے. ٹھیک ہے. اچھا, جب اس کا سولوشن جو ہے یہ آپ کے پاس موجود ہے, وہ سولوشن اس کا کیا ہے کہ آپ کی ساری منفی سوچیں جو ہے وہ ایسے مثبت بن کے باہر آئیں, آپ ایک اتنے کارآمد, مؤثر انسان اور مفید انسان بن جائیں سوسائٹی کے لیے, آپ پسندیدہ ترین شخصیت بن جائیں اپنے سارے حلقہ احباب کے لیے. یہ وہ ہے اگر آپ نے ان ساری چیزوں پہ کام کر لیا. اس کا حل جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ہمارا جو ریلیجن ہے, جو دین ہے, وہ آپ کو کہتا ہے جہاد بالنفس. بے شک. ٹھیک ہے, کہ اپنے اس نفس کے ساتھ جہاد کریں کہ آپ, اچھا, جب اگر آپ جہاد بالنفس کرتے ہیں تو اس سے وہ جو چیزیں آپ کی پرسنالٹی میں وہ پیدا ہوتی ہیں, جس میں آپ معاف کر دیتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ صبر کرتے ہیں,
آپ ڈٹ جاتے ہیں پریشانیوں اور مصیبتوں کے سامنے, آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ صرف سچ بولتے ہیں, آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ایک اچھی ایک مثبت امید رکھتے ہیں, آپ محنت اپنی 100% رکھتے ہیں, تو آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, آپ کوئی بھی چیز ہوتی کہتی ہے خدا کی مرضی انشاءاللہ انا للہ, مطلب ہر چیز کو آپ ایک طریقے سے سالو کر لیتے ہیں. اچھا, اتنے بڑے سولوشنز ہمارے پاس موجود ہیں, بچپن سے گھروں میں ہم نے مطلب کلمہ پڑھا ہے اور وہ سنا ہے سارا, تو یہ اتنا مطلب تجوری کے اوپر بیٹھ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جیب خالی ہے, تو آخر وہ کیوں اس کا ہم حل نہیں سوسائٹی میں دیکھ پا رہے, کوئی بدلاؤ نہیں دیکھ پا رہے, پازیٹیوٹی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, جس سے ہماری پروڈکٹیوٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے. اوکے, دین کی بات کیے تو کچھ باتیں اس پہ تھوڑی سی بات کہنا چاہوں گا. پرابلم یہ ہوئی کہ وہ جو باتیں تھیں نا وہ صرف کتاب کی حد تک محدود ہو گئی. اوکے, جانتے سب کچھ ہے, رٹا سب کچھ لگایا ہم نے. مثال کے طور پہ کلاس 2 میں ایک یوزولی اسلامیات کی بک میں ایک کہانی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے اور ایک عورت کچرا پھینکتی تھی, بوڑھی عورت, اور کافی صحابہ کہتے تھے کہ ہم اس کو جا کے ڈانٹیں یا چیزیں کریں, بٹ نبی پاک کہتے تھے کچھ نہیں, اور وہ صبر کرتے تھے. وہ ہمیشہ بچ کے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ کچرے ان کے لباس کو گندا نہ کریں, مگر اکثر اوقات ہو جاتے تھے گندے. پھر عورت نے کچرا پھینکنا بند کر دیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت کیا, معلوم کیا کہ وہ بیمار ہے, اور وہ ان کو ملنے گئے, عیادت کے لیے چلے گئے. عیادت کے لیے گئے. جب عیادت کے لیے گئے تو عورت نے وہیں پہ اسلام قبول کر لیا کہ میں اتنا اس طرح کرتی تھی اور آپ میرے پاس چل کے آگئے, میری اور آپ نے کیا مجھ سے تو نفرت کرنی چاہیے تھی انہیں, مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہمیں عنوان یاد ہے. اصلی لرننگ کیا تھی؟ پہلی لرننگ یہ تھی کہ جب کوئی برا کرے تو سامنے سے آپ برا نہیں کرتے, آپ ریاکٹ نہیں کرتے, آپ صبر کرتے ہو. یہ نہیں کہتے نا, یہ باتیں صرف کلاس کے اس اسلامیات کے پرچے تک محدود ہو گئی. یہ بات تو آج کے ہم جیسے امیدوار, ہم جیسے اس ایج کے لوگوں کو بتاؤ کہ بچے آگے بیٹھ کے پڑھائیں کہ ابو صبر کرنا ہے, اگر امی نے ایک بار دال میں نمک کم ڈال دی نا تو صبر کرنا ہے, بٹ نہیں, مجھے غصہ آتا ہے, میں غصہ کر کے دکھاؤں گا. اور یہ تمام باتیں سب سولوشن موجود ہے, مگر اس سولوشن کو اپنی لائف میں اتارنے میں محنت چاہیے, جو کرنا نہیں چاہتے ہم. اچھا ایک چیز ہو, دیکھیں یہ جو سولوشنز ہیں ان کا ہم نے رٹا تو لگوا دیا, تو یہ ذات میں اتارا کیوں نہیں؟ اب وہ کہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ مس ہوئی. اتارنے کی کوشش بھی کی, ایسی بات نہیں, دیکھیں ایسی غلط بات نہ کریں. اب اتنی بڑی تجوری پہ آپ نے کہا بٹھایا, بیٹھ گئے, بیٹھے نہیں ہیں, ہم تو کھولنے کی کوشش کریں, لیکن اس تجوری کی جو کنجی کے اوپر آخری دندان ہے نا جس سے وہ تالا کھلنا ہے, وہ کس چیز کا ہے؟ دوسرے کے بارے میں ویسا ہی سوچو جو تم اپنے بارے میں سوچتے ہو. یہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم جہاد بن نفس کریں گے, ہم سب کریں گے, ٹھیک ہے, ہم بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن ہم سخت ہیں, ہمارا دل نرم نہیں. ہمارا دل کب نرم ہوگا؟ جب ہم دوسرے کے بارے میں وہی سوچیں گے جو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں. میں تمہارے بچے کے بارے میں وہی سوچوں گی جو میں اپنے بچے کے لیے, تمہارے لیے وہی پسند کروں گی جو اپنے لیے پسند. آپ کریں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ ایک دم ٹھنڈے اور میٹھے ہو جائیں گے. اور وہاں آپ کا دل, ایکچولی دل کیا ہے؟ نرم گداز. اللہ نے اس میں سختی نہیں رکھی, اور وقت کے ساتھ زبان اور دل میں اگر سختی آ جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے. وہ زبان اور دل ہی نہیں رہا. یہ بنا ہی تب ہے کہ یہ گداز ہے, ان کو رکھا اس لیے کہ ان سے سختی مت لی جائے. جتنی آپ کی زبان سخت بولتی جائے گی, آپ کے چہرے کے ساتھ ساتھ آپ کا دل سخت ہوتا چلا جائے گا, آپ کی نظریہ, آپ کی سوچ تنگ ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا فارمولا جس کو ہم کہتے ہیں ویژن اپنا اچھا کریں, دل سے سوچیں, دل سے محسوس کریں, اس کو استعمال کم کریں. یہ کیلکولیشن کرتا ہے, کیلکولیشن سے بچیں. جب یہ کیلکولیشنز میں چلا جائے گا, اس سے سوچنا زیادہ شروع کر دیں گے نا, حساب کتاب تم نے میرے لیے اچھا کیا تھا, آج تم نے آدھا کپ چائے دی تھی, ٹھنڈی تھی, ٹھیک ہے, حساب جب آپ دل سے کریں گے, یار اس نے مجھے پوچھا تو صحیح اپنے شو کے اندر, ہنس کے تو بات کی, میرا تعارف اتنا اچھا کرا ہے, بات تو کی, بٹھایا تو صحیح, خیر خیریت پوچھی, دیٹس اٹ. نہیں تو نوجوان جو ہیں جو اپنے جوانی کے دور پہ دل سے سوچتے ہیں, انہیں تو بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. ہم وہاں بھی دل سے نہیں سوچتے. آج میں صاف سوری آپ کی بات کرتی ہوں, ہم وہاں بھی دل سے نہیں سوچتے. اگر آپ نے دل سے محبت کی, آپ کو کوئی اچھا لگا, آپ نے دل سے سوچا, اچھی خوبصورت چیز کو سراہا جاتا ہے, چاہا جاتا ہے, مانگا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ شاید آپ اس کے لیے وہ نہیں ہیں,
आपने अगर वाकई किसी चीज से मोहब्बत की है तो आप उसके लिए वही सोचेंगे जो आप अपने लिए सोच रहे हैं, आप उसको बल्कि प्रायोरिटी देंगे। जब उसको आप पसंद नहीं है तो आप उसके साथ ये जुल्म कर देंगे कि आप उसके साथ साथ चिपके 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 फिरे। जस्ट थिंकिंग है, आपने सोचना कैसे, सोच की बात है ये सारी। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो उसका जो पहला सिरा है वो कौन सा है? हमें जितने भी लोग देख रहे हैं वो तशखीस तो हो जानी चाहिए। हमने वो जिस तरह वो बताया कि ये चीज़ें अगर हमारी पर्सनैलिटी में हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जो पीछे जो है ना वो जो सिस्टम है, जो मशीन है, जो सिर्फ सोचों को वो तैयार कर रही है, क्रिएट कर रही है, वो उसमें नेगेटिविटी है। तो अब उसको पकड़ने के लिए किस तरह हमें जो है वो पहला मस्बत कदम जो है वो कौन सा होना चाहिए? ऐसे कौन से इक़दाम है, इस बारे में बात करनी है। ब्रेक की आवाज़ मेरे कान में गूंज चुकी है, तो एक ब्रेक के बाद आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। जी, तो ज़ैन साहब, वक्फे से पहले बात हो रही थी कि हम वो आखिर वो सिरा वो कौन सा है जिसको हम पकड़ें और अपनी ज़िंदगी को तो एक मुस्बत रंग दें और उसकी जो पॉजिटिविटी से जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट होगा और काफ़ी लोग शायद इख्तिलाफ भी करेंगे, और ये मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि इंसान इस चीज़ से अट्रैक्ट होता है। वो क्या चीज़ है? कोई मसला आया, फिर से हम ये वर्ड मसला यूज़ करूँगा, मैं चाहूँगा आप मतलबी हो जाओ। यूज माय वर्ड, ओके, मतलबी हो जाओ। अच्छा, मतलबी होने से क्या होता है कि अपना फ़ायदा सोचो। ओके, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव इंसान हूँ और मुझे पॉजिटिव होना है, तो अगर उस मसले को लेकर मैं गुस्से में आऊँगा, मैं चीखम चिल्ली मचाऊँगा, तो मैं मतलबी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ। अपना नुकसान करो, ठीक है, अपना नुकसान कर रहा हूँ ना मैं। अगर मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, तो मैं अपना नुकसान करूँगा यहाँ पे, तो ये मतलबी होना नहीं है। मगर उस मसले के ऊपर, उस मसले को ज़्यादा ना सोच के, उस मसले के ऊपर अपने आप को ठंडा रख के मैं मतलबी हो रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अपने ऊपर एहसान कर रहा हूँ। अच्छा, यानी कि अब जो आपकी ज़हनी सेहत है और जो आपकी जिस्मानी सेहत है, आप इसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप सेल्फिश हो गए हैं उस वक्त। बिल्कुल, आप रिलैक्स हो गए हैं और आपने फिर उसका हल ढूंढा। हाँ, अच्छा, मगर मतलबी होने में ऐसा भी होता है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर बैठते हैं। बिल्कुल करते हैं, ये नेचुरल है, ये भी बहुत नेचुरल है। ये क्यों होता है? जब रोड पे किसी के खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, और हल्की फुल्की गाड़ियों को लग जाती है, लोग मारने पीटने आते हैं, गुस्से में होते हैं। कैसे कैसे कैसे? क्योंकि वहाँ रिश्ता दाव पे नहीं है, वो उस बंदे से कोई रिश्ता नहीं है आपका, वो अनजान बंदा है, तो आप मारेंगे भी, पीटेंगे भी, आप सब कुछ करोगे वहाँ पे। मगर अगर वो किसी जानने वाले की गाड़ी निकलती है जिससे आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, या आपका कस्टमर है, या आपका पड़ोसी है, तो शायद आप उस बात को उस वक्त के लिए रफा दफा कर देंगे, घर के बात करते हैं, क्योंकि रिश्ता इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे सोच का जो गुमान है ना, और ये बात बहुत अच्छी भी कही थी मैडम ने कि अपने बच्चे के ऊपर हम कुछ बुराइयां नहीं देखते, दूसरे के बच्चे के ऊपर 1000 खामियां निकालते हैं। ठीक है, ये रिश्ता बहुत अपना बच्चा बिगड़ भी जाए ना तो कहते हैं पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलता है, खराब हो गया। हाँ, वो भी पड़ोसी के बच्चे का मसला है। लेकिन ज़ैन ने बड़ी गहरी बात की है ये। जिस टाइम आप चीखम चिल्ली करते हैं, दूसरे को मारते हैं, उस वक्त आपको ये रियलाइज करना चाहिए आप अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं, अपना इमेज खराब कर रहे हैं। उस टाइम आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं लोगों के साथ, हर चीज के अंदर। आप इस टाइम तो चिल्ला कर अपना एग्रेशन निकाल रहे हैं, बट आप अपने साथ ज्यादती करें, उस टाइम भी आप सेल्फिश नहीं हो रहे। अच्छा, ठीक है, तो अपने साथ ज्यादती जो है वो आपने नहीं होने देनी है, आपने उस वक्त सेल्फिश हो जाना है। ठीक है, ओके। अब अच्छा, आपने पहले बार ये कर ली, उस वक्त मेरे हिसाब से खामोश रहना, ये कहते हैं ना कि खामोश रहना एक्चुअली एक गिफ्ट है। खामोश रहना उस वक्त कि आपको किसी ने कुछ कहा है ना, उस वक्त आप सामने से पलट के जवाब दे सकते हो और फुल टाइम गुस्सा दिखा सकते हो, मगर असली गेम है खामोश रह जाओ। क्योंकि एक बार खामोश हो गए ना, इमोशंस कंट्रोल हो गए अंदर से। अच्छा रुको, सांस लो, गहरी सांसें लेते हैं हम, वजाहत भाई सिखाते हैं कि गहरी सांसें लो। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है ना, गहरी सांसें लो, सब कुछ लो, बल्कि वो पानी पिए आप, ये चीजें खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, मामला। ठीक है, ये क्यों है? ये पैटर्न इंटरप्ट है। आप जिस स्टेट में हो ना, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया है कि उस स्टेट से बाहर निकलो पहली फुर्सत में। ओके, आप निकल गए ना बाहर, फिर आपका दिमाग चलेगा भी, आप सोचोगे भी, और आप सारी बातें सोचोगे कि भाई मैंने अगर इसको इतना बुरा भला कह दिया तो रिश्ता खराब हो जाएगा, ये भी अल्लाह का बंदा है। अच्छा, रिश्ता जो है ना, जो आपको कहा गया कि हम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं,
اور ہر دوسرے انسان سے انسانیت کا رشتہ ہے, ہم اس رشتے کو مان ہی نہیں دیتے. مسئلہ یہ بھی تو ہے نا فہیم, ہمارے لیے رشتہ صرف چاچا ماما کاکا تایا بس یہی ہے. باقی لوگوں سے نا ہمیں زیادہ پیار سے بات کرنے میں ہمیں ڈر لگتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میرا فائدہ اٹھا لے گا, یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا. آخری بات, اچھا معافی چاہتا ہوں, ہم نے ویسے یہ دیکھا ہے خوش اخلاقی یہ بھی مثبت سوچ رکھنے والوں کی ایک کوالٹی ہے, یہ خاصیت ہے جو مثبت سوچ رکھتے ہیں. تو جتنے بھی کامیاب اور ترقی یافتہ یا مہذب معاشرے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے لوگوں وہ بے شک کسی کو جانتے ہیں یہ نہیں جانتے ہیں, وہ خوش اخلاق لوگ ہیں. وہ دروازہ بھی کھول رہے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہوئے have a great day, have a great یعنی وہ sunny day. کراس کرتے ہیں, اب کچرا رکھ رہے ہیں, اگلا کچرا رکھ رہے ہیں. کیا یہ بھی ہمیں گریٹ جو مذہب میں ہمارے ہیں, گریٹ کریں, السلام علیکم مسکرا کر دیکھیں, اس میں بھی ثواب ہوتا ہے. اچھا ہمارے پاس تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو اگر ملتے ہیں تو اسے سلامتی کی دعا کرتے ہیں نا, اس کے لیے کہ تجھ پہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو. اور اگر ہمارا خیال منفی چل رہا ہے تو ہم اس کا جواب بھی وعلیکم السلام ایسے دیں گے, اور اگر اچھا ہے تو وعلیکم السلام. اب دیکھیں نا دونوں چیزوں کا فرق ہے, تو صرف ایک مثبت اور منفی سوچ کی وجہ سے چیز بدل گئی. میں کوئی بہت فنی بات بتاتا ہوں. میں ایک میٹنگ پہ گیا تھا اور ایک آفس کی بلڈنگ کے اندر تھا, اور اس لفٹ میں ایک پرچہ لگا ہوا تھا. اچھا اب یہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کے چیزوں کے اوپر مسئلے نکالنے کے لیے ہمیشہ ریڈی ہیں, ہمیشہ, ٹھیک ہے. اس پہ لکھے ہوئے تھے 9 قسم کے سلام. اوکے, السلام علیکم کا مطلب کیا ہے کہ آپ پہ لعنت ہو, السلام کو مطلب آپ کے اوپر منوسیت ہو. اس میں وہ ساری باتیں بتائیے یہ بتانے کے لیے کہ آپ السلام علیکم کہیں, ٹھیک ہے. اب ویسے ہی لوگ ملتے بھی ہیں, مطلب وہ صرف 9 چیزیں یہ بتا دی کہ آپ یہ نہ بولے, جو ٹھیک ہے میں مقصد سمجھتا ہوں اس بات کا کہ آپ صحیح تلفظ لیں, مگر یہاں یہ بات تو کہو کہ یہ بھی تو حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. میں نے اگر آپ کو السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم بول دیا بھائی, تو آپ پہ میں واقعی میں کیا چاہ رہا ہوں یہ, تو کیا میرا اچھا. مگر دیکھیں وہ پرچہ لگانے کے لیے ایک اس کا جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اس کا وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو احساس ہو جائے. یہ تو چھوٹی سی تصحیح ہے جو ہم کر سکتے ہیں, مطلب چھوٹی سی کریکشن ہے نا, ہمیں پتہ, آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ نے دیکھا اوکے میں تو ایسے کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اچھا تو یہ ہے اوریجنل. تو آپ یہ بھی اس کے ڈھونڈ سکتے ہیں, نہ کہ کسی کو روک کے کسی نے کہا تو غلط کہہ رہے ہیں پائی انجنا کہیں, اس سے بہتر ہے کہ لگا دیا پرچہ. بالکل, اور وہی جو بات ہے کہ میرا سچ ہے جو شروعات میں کہی تھی, نہیں جی آپ نے ایک چیز کرتے ہوئے آپ نے یہ غلط کیا, یہ کب جو ہے تھوڑا سا یوں ہونا چاہیے, دیکھو یہ اینگل بیٹھتا ہے, یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, مگر میں ویسا رکھوں گا تو کچھ فرق تو نہیں پڑتا. کیا اس شو میں کچھ بھی فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ نہیں فرق پڑتا. اچھا جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ خوش اخلاق بھی ایک مثبت سوچ رکھنے والوں کی خاصیت ہے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اچھا گمان رکھنا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک مثبت سوچ والوں کی خاصیت میں آتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ اچھا گمان جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے, اور اسے ہم اپنی زندگی کے کن کن سیکٹرز پہ مطلب امپلیمنٹ اس کا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں ہم صرف یہ بات کریں, میں ایک چیز کی تصحیح یہ بھی کروں گی کہ خالی گمان آپ کسی کے ساتھ بھی اچھا کریں لیکن اندھا ٹرسٹ نہ کریں, کیونکہ میں ہمیشہ اس بات پہ یہ بات کہتی ہوں کیونکہ میں کہہ جاتی ہوں کہ گمان, لیکن جیسا ایک بہت ہی عام سی چیز ہے, آپ جیسی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے جیسی امید رکھتے ہیں وہ نوازتا ہے نا. جو ماں سے جیسا چاہتے ہیں وہ کھانا دیتی ہے, وہ ایسا پیار کرتی ہے. جیسا کسی دوست سے امید لگاتے ہیں, جب آپ امید لگا رہے ہوتے ہیں, جب آپ گمان کر رہے ہوتے ہیں, آپ ویسا ہی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی آپ اس کو اتنی پریورٹی دے رہے ہوتے ہیں, اتنی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم وہی گمان کرتے ہیں, اور جو ہم گمان کرتے ہیں دوسرے سے, ہم وہی ایکٹ کرتے ہیں ان کے لیے. گیو اینڈ ٹیک ہے زندگی, ہے ہی کہتے ہیں نا اسباب کی دنیا ہے, ٹھیک ہے, اور سبب بنانے پڑتے ہیں. یہ اسباب کی دنیا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ منو سلوا ہی اتارتا, کھیتی نہیں کرنی پڑتی, اتنی محنت نہیں کرتے, بندے صرف نمازیں ہی پڑھتے. اس نے کہا یہ اسباب کی دنیا ہے, سبب بنائیے, تو آپ کو ویسا ہی کرنا پڑتا ہے. ابھی جیسے انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے نا, اتنا بڑا پرچہ لگا, کہنے کا فرق ہے. اگر آپ کو خوش رہنے کی عادت ہے, ہر وقت گھر میں مسکرانے کی عادت, میرا بچہ آتا ہے گھر کے اندر, ہائے, میں شرم نہیں آتی, بندہ سلام کر لیتا ہے, نہیں, کہاں ہائے ہو رہی ہے, مجھے تو نہیں ہو رہی ہے. امی آپ تو کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی, مطلب that's it, you realize that. مجھے اگر کوئی میسج کرتا ہے ہائے how are you, تو میں اس کو لکھتی ہوں السلام علیکم یا سلام, I'm good. میں نے کبھی نہیں اسے کہا کہ یہ میرا, تم نے ہائے کیا, مجھے تمہارا سلام مل گیا.
अच्छा, इंसान ने अपना भी तो ज़ाब्ता बनाया होता है ना कि मुझे किस तरह वो मुस्बत और सच के साथ चलना है। एक ब्रेक ले लें हम लोग, ये भी एक सच है और हकीकत है ये। तो इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बहुत नेगेटिव है आपका, इसी हवाले से कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज मुस्बत और मनफी सोच के हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में एक नशिस्त रखी है। मेहमानों में मेरे साथ ज़ैन गोपलानी और सलमा ज़फ़र आसिम साहिबा मौजूद हैं। अच्छा ज़ैन साहब, वक्फे से पहले जो हमारी बात हो रही थी, आपने बताया कि जनाब इस तरह आप पॉजिटिव रह सकते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें करेज पैदा करनी है, एक सारे सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं, हमने इन चीज़ों पे काबू पाना है। अच्छा ठीक है, एनवायरनमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मैंने देखा है कि अगर 6-7 दोस्त हैं, उनमें से अगर 5-6 जिम जाते हैं या रनिंग जॉगिंग करते हैं और एक का अगर पेट निकला हुआ है तो 6 महीने बाद उसका पेट नहीं होगा। ऐसा ही ठीक है, तो एनवायरनमेंट से बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अभी एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपको हर जगह पे वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मिल रही होती है। आप खुद पे काम करते हैं या बहुत सारी चीज़ें हम ये भी करें, यार क्या फ़ायदा यार, कुछ होना तो है नहीं, मैं भी उसी तरह, मुझे क्या ज़रूरत है सिग्नल पे खड़े होने की या कुछ करने की, ऐसे भी लोग सोचते हैं। या वक्ती तौर पे जिसने प्रोग्राम देखा या कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में सोबत में बैठा, उसकी पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट हुआ उसका, मगर उसे हमेशा के लिए या एक वो जो मुस्बत सोच है उसे हमेशा जारी रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसके हवाले से कुछ बताइए। हाँ, इंसान के लाइफ में कोई ऐसे कुछ काम होते हैं जिन्हें करने में उन्हें बहुत मजा आता है। किसी के लिए शायद बाइसाइकिल चलाना हो, किसी के लिए शायद कुछ जानवरों के साथ खेलना हो, किसी के लिए वीडियो गेम्स खेलनी हो। वो काम में उन्हें मजा आता है और वो ऐसा काम है जो उन्हें कभी भी कह दिया जाए वो खुशी खुशी शौक से करेंगे। सही है। हर बंदे को एक ऐसी हैबिट पहले बनानी चाहिए। मेरे लिए मोबाइल पे गेम्स है और मैं कोई बहुत टफ गेम्स नहीं खेलता, मैं बहुत ही सिंपल गेम्स खेलता हूँ जिसपे मैं लेवल पार कर सकता हूँ। क्योंकि ये मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है कि मैं आज लेवल 20 पे था, अब मैं लेवल 30 पे आ गया हूँ, मैं खुश हो गया। छोटी छोटी खुशियां ढूंढो। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी न्यूज़ ढूंढो कि ओ तुम्हारी लॉटरी लग गई, नहीं यार, छोटी छोटी चीजें। शायद वो कार्टून देखना हो सकता है बचपन का, टॉम एंड जेरी लगा लो। शायद कोई उमर शरीफ का पुराना शो देखना हो सकता है कि आपने वो बचपन में देखा था बकरा किस्तों पे, आपने फिर देख लिया वो। छोटी छोटी चीजें जो आपका मूड अच्छा कर सकती है। देखिए यहाँ मूड को समझना बड़ा लाजमी है और उसको अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे करें ताकि आपको खुशी मिले, आपका मूड सही रहे, आपका बीपी और हाइपरटेंशन कम रहे और आप चूंकि ये रेगुलरली करोगे आप खुश भी रहोगे। मिसाल के तौर पे एक बार नहाना काफी नहीं है, रोज नहाना पड़ता है, गर्मियों में 2 बार नहाना पड़ता है क्योंकि जिस्म पसीना छोड़ता है, बदबू आती है। तो क्या हम एक बार नहा के ये बोलते हैं कि अब मैं पाक साफ हो गया? नहीं भाई, हर नमाज से पहले वजू करना है ना पाक साफ होने के लिए, ठीक है ना। उसी तरह पॉजिटिविटी भी इसी तरह ही है, ये रोज करना है, ये बार बार करना है ताकि आप अपने दिमाग को काबू में रख सको कि हाँ भाई, जहाँ इतना सारा गंद मचा हुआ है यहाँ ये अच्छी चीज़ें भी मौजूद है। मैं गेम तो खेल सकता हूँ ना। मिसाल के तौर पे मैं एक काम के लिए गया था एक गवर्नमेंट के दफ्तर के अंदर और फ़हीम यकीन मानो मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे तंग हुआ था क्योंकि बहुत लंबी लाइनें थी, मौसम बहुत गर्म था और वहाँ पे जहाँ मेरी फैमिलीज भी मौजूद थी मेरे साथ, कुछ डॉक्यूमेंट्स की साइनिंग वगैरह थी, सबकी साइनिंग चाहिए थी और मैं वहाँ बैठ के मोबाइल पर गेम खेलने लग गया। मम्मी मुझे बोली कि ये क्या गेम खेल रहे हो? मैंने कहा क्या हुआ? वेट ही कर रहे ना, मुझे एटलीस्ट वो करने दो जिसमें मुझे मजा आता है क्योंकि यहाँ मुझे मजा नहीं आ रहा, यहाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, यहाँ मैं तंग हो रहा हूँ, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा, पंखा भी नहीं चल रहा, तो मैं मोबाइल पे गेम ही खेल लेता हूँ थोड़ी देर, एटलीस्ट मैं तो थोड़ा सा खुश हो जाऊँ। तो अपने अपनी खुशियों के छोटे छोटे तरीके देखो और उसी तरह जिंदगी जियो, बस सिंपल सा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आपके पास क्या सॉल्यूशंस है? कोई वो इन्होंने तो बताया कि आप बस उस गुस्से की हालत को, उस कैफियत से निकलने के लिए कोई एक्टिविटी ढूंढ लें जिससे किसी को तकलीफ ना हो रही हो और ना आपकी ज़ात को हो रही हो। आप डाइवर्ट करते हैं अपने आप को फौरी तौर पे किसी भी चीज़ से। जब आपको गुस्सा चढ़ता है तो आप डाइवर्ट करें, आपकी पल्स हाई रे होगी, आपका पल्स रेट बढ़ेगा, आपको समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना पता चले कि इस टाइम आप किस कंडीशन में। आप ये मत देखें कि मैं नेगेटिव हूँ, आप ये देखें कि मैं एंजाइटी में जा रहा हूँ, अपने आप को एंजाइटी से रोकें, ठीक है।
اور دوسری چیز ہے کہ ایک فارمولا ہے، ہر کسی نے اپنی زندگی کا بنایا ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی سوچ ہے. میری ایک چھوٹی سی سوچ ہے جو میں نے اپنی زندگی کا فارمولا بنایا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی زندگی ایک دفعہ ملتی ہے اور بار بار نہیں ملے گی. جو ٹائم مجھے ابھی ملا ہے اس میں مجھے غصہ آ رہا ہے، میرے بچے نے پلیٹ توڑ دی ہے، مجھے کسی نے برا بھلا کہہ دیا ہے، کوئی گالی دے دیا ہے، یا کوئی میرا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے وقتی آپ کو تکلیف پہنچی ہے، لیکن اب یہ جو ٹائم ہے آدھے گھنٹے کا یا 5 منٹ کا، یہ میری لائف میں دوبارہ نہیں آئے گا، تو میں اس کو ضائع نہیں کر سکتی. میرے گھر میں بڑا ایک پیٹ سا ورڈ ہے، بتا دیتی ہوں، میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ تکلیف جو ہے نا میں نے ٹوکرے میں دبا دیا، یا لڑائی جو ہے میں نے ٹوکرے میں دبا دو، ابھی کھیل لیں، ابھی ہنس بول لیں، بعد میں لڑیں گے. تو مجھے ہمیشہ کہتے ہیں مرنے کے بعد میں تو اب کر لیں گے، تب تو بالکل ویلے ہوں گے، تبھی تو بات کریں گے یار کی ہوا ایسی کی رہے ہے، ابھی لیٹ اٹ انجوائے. اور میں ہمیشہ ایک لفظ کہتی ہوں، اس وقت کو کھو مت، اپنے وقت کو ضائع مت کریں، کیونکہ ہر پل کے اندر اللہ نے کوئی خوشی رکھی ہوئی آپ کے لیے، وہ خوشیاں سمیٹتے رہیں. تو اب سمیٹیں. ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. ابھی بڑا خوبصورت سینٹنس انہوں نے لکھا تھا جو میرے سے انہوں نے پوچھا شاید نہیں بلکہ پوچھنا بتا ہی دینا مجھے کہ یہ ساس جو ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو کیوں ہوتی ہے؟ ساس کبھی نیگیٹو نہیں ہوتی ہے. جب آپ اپنی بہو لا رہے ہوتے ہیں دین یو ریئلائز. میں کہتی ہوں میری الحمدللہ میں اب یہ اس میں رہی ہوں جوائنٹ فیملی کے اندر. میری ساس بظاہر لوگوں کو لگتا ہے جی سخت بھی ہیں، لیکن شی لوز می. اور آج جس مقام پہ بیٹھی ہوں، جس بھی میرے ماں باپ کے بعد میرے سسر کی اتنی مطلب لائک ان کے دینے کے بعد کانفیڈنس میری ساس کی وجہ سے. میں کھانا اچھا بناتی ہوں، امی تھینک یو سو مچ. میں چیزوں کو بہت اچھا ہینڈل کرتی ہوں، تھینک یو سو مچ. یہ سب آپ نے اس وقت مجھے نہ ڈانٹا ہوتا تو میں آج ایسی نہیں. یہ آپ ریئلائز کرتے ہیں وقت کے ساتھ. زیادہ ایسی خواتین ٹی وی پہ ہی کیوں ملتی ہیں یا بہت نایاب کیوں ہوتی ہیں؟ نہیں ایسی بات ہے. اچھا ایک بات اور کہوں، ایک سینٹنس اور کہوں گی. سب سے زیادہ خواتین کو تکلیف ہوتی ہے اپنی ننند سے. اچھا ننند سے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت بری. ہمیشہ دیکھیے کہ وہ کچھ نہ کچھ آپ کو زندگی میں ہر نیگیٹو بندہ آپ کو بہت اچھی سیکھ دے کر جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر لوگ میرے ساتھ یہ برائی نہ کرتے تو آج میں شاید اتنی ایفرٹ نہ کرتی اس مقام پہ. میں اپنی نند کی بات کرتی ہوں صدر رضوی کی، جو انہوں نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کے برا نہ سکھایا ہوتا آج میں ہوں، انہوں نے سکھایا. تو آپ ان سے پیار کریں، ان رشتوں سے پیار کریں. لیکن یہ خدائی قسم فہیم، یہ جب آپ بڑھاپے کی طرف آتے ہیں میری طرح تبھی یاد آتا ہے. کوئی بڑھاپا شڑاپا نہیں ہے یہ. لیکن پروگرام کے آخری لمحات ہیں یہ، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو کسی آرگنائزیشن میں کسی دفتر میں کام کرتے ہیں یا جن کے پاس لوگ کام کرتے ہیں، جو انہیں سٹاف کے ساتھ اور باقی لوگوں کی سوچ کو مثبت کیسے کرنا، کس طرح ان کی جو پروگریس ہے، جو ان کی پروڈکٹیوٹی ہے اس کو انہینس کیا جائے، وہ زیادہ ان سے کام لیا جائے، ان کی جو نیگیٹیوٹی جن کی وجہ سے کام سلو ہو رہا ہے وہ کم کیسے ہو، اور خود وہ کیا کیا کام کریں. ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا بریف کر دیں. اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں جہاں آپ یا امپلائی ہے یا آپ امپلائر ہیں، سمپل بات ہے کہ کیا ادارے کا ہم جو کلچر ہے وہ سیکھنے والا بنا سکتے ہیں. وقت یہ سیکھنے والا کلچر ہوتا ہے کیا ہے کہ اچھا کام کیا نا شاباشی، بہت اچھا کام کیا، غلط کام کیا نا تو سیکھنا کو کیا ملا. یہ ہے سیکھنے والا کلچر، کہ ہر وقت ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. کیونکہ جب آپ کے دماغ میں یہ سوچ آتی ہے نا کہ یار میں نے غلطی تو کی ہے، ٹھیک ہے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہ غلطی اب تو نہیں ہونی چاہیے، اب پرانے ملازم ہو گئے، اچھا ٹھیک ہے سر ہو گئی، اب سیکھنے کو کیا ملا. ہوتا کیا ہے جی، ہمارے یہاں پہ نا یہ ایک سوچ چل رہی ہے کہ جتنا لوگوں کو ڈانٹتے ہو اتنا لوگ صحیح کام کرتے ہیں. یہ پرانے زمانے کے لیے سچ تھا، اب سچ نہیں ہے. آج کا سچ بدل گیا ہے، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ ملازم بدل چکا ہے، لوگوں کو سیکھنے کے مواقع دو، کوئی نہیں چھوڑتا اور ادارہ اچھا رہتا ہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ زین گوپلانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے اور بڑی مفید باتیں آج ہم نے جانی. آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ تشریف لائیں، آپ کا بلانے کا اور اتنے اچھے ٹاپک رکھنے پہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو. یہ سارا کریڈٹ میری ٹیم کو جاتا ہے. جو آج ساری گفتگو کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ماحول سے یا منفی لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم خود کو مثبت کر لیں. اگر ہم خود مثبت ہوں گے، مثبت سوچ ہمارے ذہن میں پل رہی ہوگی، تو ہی ہم ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہماری اپنی شخصیت سے زیادہ کوئی بھی چیز آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. جو ہمارا خیال ہوتا ہے وہی جو تصور ہوتا ہے وہی حقیقت ہوتی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں،
اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ کو مسجد نظر آ ہی جاتی ہے، اور آپ کسی بھی پاک معاشرے میں آپ چلے جائیں، اگر آپ کو برائی کرنی ہے، سوچ غلط ہے، تو آپ کو برائی کا موقع مل ہی جاتا ہے۔ فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت، آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔